अलैकुम रहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजल करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ़ख्र अशकी अम्बिया निकला। मज़ीद बराए करम कि अल्लाह ताला ने कुरान जैसी नेमत से सरफराज फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता किया और ईमान की तजदीद के लिए हम सबको यहाँ पर जमा फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र क्या है? ये रूह की भी ग़िज़ा है, अल्लाह की भी सुन्नत है, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है, औलिया अल्लाह की भी है सुन्नत है, ईमान वालों की सुन्नत है। क्योंकि ईमान वालों को अल्लाह ताला ने मुखातिब करके फरमाया था, तुम पर मोमिनों पर हमने बहुत बड़ा एहसान किया कि नबी को तुम्हारी तरफ भेजा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि तमाम एहसानों की जो है ना रूह है ये, अगर ये एहसान ना होता तो किसी को अल्लाह ताला पैदा नहीं करते, किसी को अल्लाह ताला नहीं भेजते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर कायनात की ज़र्रा ज़र्रा, हर मखलूक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानती है, पहचानती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान माल कुर्बान करने तैयार है। सिवाय इंसानी सरकश इंसान सरकश जिनों के, नाफरमान इंसान नाफरमान जिनों के, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जानती। मगर इनके अलावा तमाम मखलूक अल्लाह ताला के अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे हैं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के लिए हमेशा हमेशा अपनी जो ना तैयार रहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी के लिए। इंशाअल्लाह ताला वही कुछ वाक़यात देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक से कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ना जहाँ जहाँ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ना निस्बत से लोगों को कैसा फ़ायदा पहुँचता है, लोगों को रब की मारिफत कैसा मिलती है, लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत कैसा मिलती है। चुनाचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि आप जो है ना कम उम्र की आपकी बहुत कम उम्र थी और मैं जो है ना बकरियां चराया करता था। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु आप ये बयान करते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जो है ना आपके पास तशरीफ़ लाए जब मैं बकरियां चराया करता था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से आके सोबत में थे और आके इरशाद फरमाया, ए लड़के क्या तुम्हारे पास पिलाने के लिए कोई दूध है? अभी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बचपने की उम्र में है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पूछते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी होते, पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई जो है ना पिलाने के लिए कोई दूध है? तो आप हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, छोटी उम्र के थे, आप फरमाते हैं मैं जो है ना मेरे पास जो भी बकरियां हैं मैं अमीन हूँ इसका, आपको दूध नहीं पिला सकता, ये मेरे पास अमानत है, ये मेरी अपनी नहीं है। देखो बचपन की उम्र है मगर अमानतदार है कि मेरे पास जो कुछ है आपको मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास है दूध तो है मगर ये मेरे नहीं है, ये मेरे मालिक की है, मेरे पास ये अमानत है, मैं अमीन हूँ। तो ईमानदार क्या होता है, अमानतदार क्या होता है? उसको ये एहसास होता है कि अल्लाह मेरे को देख रहा है, अल्लाह मेरे साथ है, ये जो कुछ है मेरे पास जो है ना ये अल्लाह ताला का है। हमारे पास भी ये जो कुछ है हम ये हमारे अंदर ये एहसास होना कि अल्लाह ताला का दिया हुआ है, अल्लाह ताला हमारा मालिक है, अल्लाह ताला हमारा राज़िक है, अल्लाह ताला हाजत रवा, अल्लाह के सिवा कोई मालिक और राज़िक नहीं है। तो देने वाला तो हमारे जो भी हमारे पास अल्लाह का है, तो ये एहसास जब होता तो उसको अमानतदार बोलते। जैसा हमारे पास जो जिस्म है ये अल्लाह की दी हुई अमानत हमारे पास है, ये हमारा अपना नहीं, अल्लाह ताला दिया हमारे पास क्या है, हम मालिक नहीं बने, हम मालिक बन गए इसके, पर हकीकत में क्या है, हमारे पास अमानत है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं मैं दूध इसलिए नहीं पिला सकता कि क्योंकि मैं अमीन हूँ, किसी भी बकरियों का मेरे पास मालिक नहीं हूँ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क्या तुम्हारे पास एक साल की बकरी है, एक साल की बकरी है जिसे जो ना जिसे जिसने जो ना बकरे से जो ना जिफ ना किया हो, जो ताल्लुक ना किया हो। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि हाँ है, ऐसी बकरी तो मेरे पास है, एक साल की जो बकरी है मेरे पास है। तो उन दो आप फरमाते हैं मैं ये दोनों को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को बकरी के पास ले गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उसको पकड़ा
اور اس کے تھن پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی تو وہ دودھ سے بھر گیا. مطلب جس تھن میں دودھ نہیں ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستے اقدس لگ جاتا ہے تو وہ تھن جو ہے نا دودھ سے بھر جاتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دودھ دھویا. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دو عالم کے آقا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی سرکار کی سنت اپنا کام خود جو ہے نا کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے بھی کام خود کیا کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ میں سردار الانبیاء ہوں، میں میری کائنات کی جان ہوں، میرا یہ مرتبہ ہے، رحمت ہوں، میں جو ہے نا خاصم ہوں، اتنے بڑے بڑے مرتبے. مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہاں پہ بکری کے تھن کو بھی ہاتھ مبارک لگایا اور بتا رہے ہیں بکری کے تھن کو بھی ہاتھ لگایا. پھر ہاتھ لگانے سے دودھ بھی نکلا، دودھ بھر گیا اس سے، اور دودھ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اس سے جو ہے نا دودھ بھرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دودھ دھویا. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک پینے والا پتھر جو ہے نا جو برتن ٹائپ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر حاضر ہوئے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس میں دودھ دھویا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، وہ جو دودھ تھا اس کو نوش فرمایا. پھر حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے میں نے بھی وہ دودھ دھویا، مطلب دودھ وہ اس کو میں نے بھی نوش فرمایا. وہ دودھ مطلب وہ معجزہ والا جو ہے نا دودھ کہ ایک تھن میں دودھ آنا ناممکن تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستے اقدس میں یہ کمال اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ وہ دستے اقدس لگنے سے وہ تھن دودھ سے بھر گیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھن کو جو ہے نا حکم دیا کہ وہ جو ہے نا سکڑ جائے تو وہ سکڑ گیا. مطلب وہ جیسا دودھ دھونے سے پہلے تھا یعنی دستے مبارک لگانے سے پہلے تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے، پھر وہ پہلے کی طرح ہو گیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ہے کہ جو آپ کے جو ہے نا حکم پہ چیز ہونا ہے وہ ہوتی ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے وہ جو ہے نا نہیں ہے. مطلب یہاں پر پہلے جب دودھ ہونا تھا تو دودھ وہاں پر نکلنے لگا، اور جب دودھ نہیں ہونا تو اس کو پہلے کی حالت میں کر دیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ بن مسعود آئے، عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمات جو بھی آپ نے پڑھے ہیں مجھے بھی سکھائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تم سیکھنے والے لڑکے ہو. آپ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 صورتیں سیکھا. اب وہ حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے بچپنے کا واقعہ بتا رہے ہیں کہ 70 صورتیں 70 جو ہے نا چیپٹرز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا، اور یہ چیز میں میری جو ہے نا مطلب مد مقابل نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بیان کرتے ہیں میرے کوئی مد مقابل نہیں. مطلب تمام یہ جو صورتیں ہیں میں نے سرکار کی صحبت میں سیکھی اور یہ معجزہ کے دیکھ کر آپ کے سرکار کے قریب ہوئے اور سرکار کے بڑے غلام میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہر چیز چلتی ہے کہ ایک بکری کے تن میں جو دودھ نہیں آتا سرکار کے حکم پہ وہ بکری کا تھن بھی سرکار کے تابع ہو جاتی. جو ہمارا اصل تو ہمیں جو ہے نا سرکار کے تابع ہونا ہے، سرکار کی اطاعت میں لگنا ہے، سرکار کے حوالے ہونا. ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہے، انسان حوالے نہیں، ہمیں بھی حوالے ہو تو ہماری بھی کامیابی ہے. جب ہم بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہو جاتے ہیں تو ہمارے اندر سے بھی جو نکلے گا وہ ایمان نکلے گا، وہ یقین نکلے گا، وہ محبت نکلے گی، وہ اللہ کا شکر نکلے گا، وہ صبر نکلے گا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہم نہیں ہوں گے تو ہمارے اندر سے کیا ہوگا، ہم وہ سکے مکے ہو جائیں گے. سکے مکے کیا ہے، ہمارے اندر کفر رہے گا، شرک رہے گا، وہ مدلے ہو جائیں گے جو اللہ پسند نہیں کرتا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے. تو اللہ اور اس کے رسول کی پسند کیا ہے کہ ہمارے اندر سے بھی ایمان کا رس نکلے، یقین کا رس نکلے، وہ ایمان کا شربت نکلے، محبت کا شربت نکلے، عشق اور محبت کا اور فرما برداری کا، متقین کا، تقوی والوں کا، توحید والوں کا جو ہے نا رس نکلے ہمارے اندر سے. مگر ہمارا نفس کیا کرتا ہے، نفس ہم سے ہمارا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی کیسی مخالفت کرے، کیونکہ اس کو جب تک ٹرین نہیں کریں گے تو ہمارا دل بھی صاف نہیں ہوگا، ہماری روح بھی صاف نہیں ہوگی، ہمارے دل بھی صاف نہیں ہوگا، ہماری روح بھی صاف نہیں ہوگی. اسی طرح سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گروہ کے پاس سے گزرے تو وہاں پر ایک ہرنی تھی. وہ ہرنی کو شکار کر کے ایک بھینس کے ساتھ باندھ رکھا تھا. ہرنی کو شکار کیا اور کسی نے شکار کیا اور بھینس کے ساتھ باندھ رکھا تھا. تو یہ ہرنی عرض کرتی یا رسول اللہ میرے دو چھوٹے بچے یا رسول اللہ، یہ دو چھوٹے بچے میں اسی حالت میں جانا چاہتی ہوں یا رسول اللہ، آپ مجھے ان سے اجازت دلوا دے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آؤں گی. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کریے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کا مالک کہاں ہے. تو وہ جو گروہ تھی، وہ گروپ تھا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ ہم اس کے مالک ہیں، ہم اس کے مالک ہیں جو بھینس کے بازو باندھ دیے تھے. تو سرکار نے فرمایا اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ بچوں کو دودھ پلا کے تمہارے پاس واپس آ جائے، اس کے لیے اس کے چھوڑ دو، میرا حکم ہے. تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ اس کی واپسی کی ہمیں کون ضمانت دے گا، یعنی یہ یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو یہ دودھ پلا کر واپس آئے گی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں وہ کہ اس کی گارنٹی کون دے گا کہ وہ جو واپس آ گئی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ان کی گارنٹی دیتا ہوں. انہوں نے ہرنی کو چھوڑ دیا سرکار کی بات پر اور وہ گئی اپنے بچوں کو دودھ پلا کر پھر واپس لوٹ کے آئی. پھر انہوں نے اس پر ایسے ہی باندھ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی ہرنی کی بھی ضمانت لی
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہرنی بھی گئی، اپنے بچوں کو دودھ پلایا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی جانیں آپ کو مخلوق کے، ہر مخلوق کے، چاہے وہ انسان ہو، درند ہو، چرند ہو، پرند ہو، حیوانات ہو، پتھر ہو، ہر ایک کے درد کا احساس ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک سے محبت کرتے ہیں، ہر ایک کی رونا رحمت للہ، ہر ایک کے لیے رحمت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سرکار نے دیکھا کہ ماں ہے، اپنے بچوں سے جدائی ہے اور وہ پھنس گئی ہے، تو اس کو اجازت بھی دیتے، اس کا درد کو بھی سمجھتے اور اس کی گارنٹی بھی لیتے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ جو گروہ ہے وہ لوگ مالک کو کہتے ہیں کہ میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں، مگر وہ دودھ پلاتی بھی اور واپس آتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ہرنی کو چھوڑ دیا تو وہ واپس آ گئی، بچوں کو دودھ بھی پلا دیا اور پھر انہوں نے اس کو پھر باندھ دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ان لوگوں کے پاس گئے اور وہاں سے ان سے پوچھا کہ اس کا مالک کہاں ہے جو یہ ہرنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس ہرنی کو مجھے خریدنے کے لیے دیتے ہو، کیا اس کو بیچتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی ہی تو ہے، یہ آپ کی ہی تو ہے۔ تو بس انہوں نے کیا کیا، اس کو کھول کر آزاد کر دیا اور وہ چلے گئے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ایسے تابع ہو گئے تھے، صحابہ کرام ہو یا ہرنی ہو۔ ایک تو ہرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وعدہ کیا تھا وہ وعدے کو پورا کر کے بھی آ گئی، اور اس کو وعدہ جب پورا کر کے آ گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے گزرے تو سرکار نے وہ ہرنی کے مالک کو پکڑ کر پوچھا کیا تم اس کو مجھے بیچتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو آپ ہی کی ہے، یا رسول اللہ یہ آپ ہی کی ہے۔ تو سرکار نے اس کو خریدا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کر دیا۔ یعنی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر کائنات کی ہر چیز اپنے درد کو، اپنے احساسات کو، اپنی تکالیف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا جو جانتے ہیں وہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے بادشاہ سلطان ہے کائنات کے، کہ تمام مصیبتیں پریشانیاں یہاں جب پیش کی جائے گی تو کمپلسری وہاں پر دور ہوگی، کمپلسری وہ پریشانیاں دور ہوں گے، کمپلسری جو ہے نا راحتیں ہمیں ملیں گی۔ حالانکہ جانور ہے مگر جانوروں کو بھی پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، کہ یہ اللہ کے محبوب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی جاتا ہے وہ مایوس ہو کے نہیں جاتا، یہاں پر جو ہے نا ہر ایک کو سکون، ہر ایک کو راحت ملتی ہے، چاہے ہم درندہ پن ہمارے اندر ہو، چاہے ہماری صفت درندگی ہو، ہم چرند ہو، ہم پرند ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ مقام ان کو پتا تھا اور ان کا ادب احترام کرتے تھے اور اپنی پریشانیوں ان کے پاس حل فرما لیتے تھے۔ ہم انسان ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتبہ سمجھ نہیں رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام نہیں کر رہے ہیں، اپنی جو ہے نا اپنی زندگی جو ہے نا نفس سے ہمارا جو نفس ہے، نفس ہمارا بنا ہوا ہے، اس کی اطاعت میں لگا رہی ہیں۔ حالانکہ ہمیں چاہیے تھا کہ اللہ کا حکم ہے تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہمارا فائدہ ہے، ہم دنیا کی اطاعت میں اپنا فائدہ سمجھ رہے ہیں، اس میں کیا ہے سب سے بڑا نقصان ہے ہمارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کے واقعات میں سے ایک، یہ سیرت میں سے ایک ہے کہ سرکار جو ہے نا سرکار کو ہر انسان ہو، جاندار ہو، پرند ہو، چرند ہو، ان کی تکلیف کا احساس ہوتا، اور سرکار جو ہے نا یہ پسند نہیں فرماتے تھے کہ کائنات کی کوئی بھی مخلوق کو جو ہے نا تکلیف ہو، پریشانی ہو، چاہے وہ انسان بھی ہو، چرند ہو، پرند ہو، ہرن ہو، اونٹنی ہو، اونٹ ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، کوئی بھی جاندار ہو، سرکار کو پسند نہیں تھا کہ کسی بھی جانور کو تکلیف دی جائے۔ ہمارے آقا رحمت للعالمین، تمام عالم کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنایا، تو رحمت للعالمین ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو ایک درخت کے پاس سے گزرے، تو وہ صحابی رسول فرماتے کہ ہم جو نا چنڈول، ایک اچھی آواز والی ایک پرندہ ہے، تو وہ اس کے دو بچے تھے درخت میں، اس کے دو بچے بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، اور ماں کے دو بچے پرندے کے، تو وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ دو بچوں کو اٹھا لیا، وہ دو بچے جو پرندے ہیں اس کے پرندے کے چھوٹے دو بچے اس کو اٹھا لیا، وہ چنڈول کے، وہ جو برڈ کے اس کے دو بچوں کو اٹھا لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ جو چنڈول ہے، وہ جو پرندہ ہے، وہ پرندہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کرتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ جو میرے بچے تھے ان کو اٹھا لیا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکم فرمایا کہ کس نے چنڈول کے اس بچوں کو تکلیف دی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ماں آتی ہے بچوں کے لیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے اور سرکار ارشاد فرماتے کون ہے، کس نے اس کے دو بچوں کو جو ہے نا اٹھا لیا، وہاں سے دور کر دیا، اس کی ماں سے دور کر دیا، تو کس نے اس کو تکلیف دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صحابی رسول آتے ہیں اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ ہم نے یا رسول اللہ ہم نے وہ مطلب اپنی غلطی کا اعتراف کر یا رسول اللہ ہم نے اٹھا لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ تم جو نا اس کے بچوں کو تم جو نا لوٹا دو، تو وہ راوی فرماتے، صحابی رسول فرماتے کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، بس انہوں نے کیا کیا، وہ بچوں کو جو نا جہاں سے اٹھائے تھے وہاں پر رکھ دیا، وہاں مطلب جہاں سے اٹھائے وہاں پر رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، مطلب ایک پرندے کو بھی پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا انسانوں کی نہیں کائنات کی ہر مخلوق کے بادشاہ ہے،
کائنات کی ہر مخلوق کے بادشاہ ہے یہ، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عدل انصاف کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب انصاف کرنے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عدل فرمانے والے، انصاف فرمانے، یہ بھی جانتے ہیں کہ سرکار یہاں پر عدل فرمائے، انصاف فرمائے، کہ وہ صحابی رسول جب پرندوں کے بچوں کو لے لیے اور یہ شکایت کرنے آئی، ہمارے آقا انصاف فرماتے ہیں، عدل فرماتے ہیں، تو عدل فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے بچوں کو تکلیف اس کو تھی جو تکلیف پیش کری تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تکلیف کو بھی دور، تو ہر ایک جو بھی آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کچھ چرند ہو، پرند ہو، درند ہو، پتھر ہو، درخت ہو، سرکار اس کی تکلیف کو دور فرماتے، سرکار اس کی جو ہے نا پریشانیوں کو دور فرماتے اور اس کا حل تلاش فرماتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی رحمت ہے، اور رحمت اتنا ہے کہ دوسرے جو بھی آتے مصیبتیں ان کے دلوں کو سکون دیتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے درد کو ہی نہیں سمجھتے بلکہ سب مخلوق کے درد کو سمجھتے ہیں اور اس کی فکر میں رہتے، اور یہ احساس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا یہ مطلب یہ احساس ہے تکلیف کے، کسی کو کوئی مخلوق کو تکلیف نہ ہو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے، انسانوں کو بھی تکلیف نہ ہو، جو ہے نا حیوانوں کو بھی تکلیف نہ ہو بلا وجہ، اور جو ہے نا درند ہو، چرند ہو، نباتات ہو، کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور ذکر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے کہ کسی کو تکلیف، یہ ہمارے آقا کی جانے، تو بچے ہیں، پرندے ہیں، مگر ان کو وہ ماں کو ہی پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، معرفت رسول، کیونکہ ہر ایک کے پاس ہے، پہچان ان کے پاس ہے، تو پہچان لیتا جب بندہ، تو پہچان لے کے بعد فائدہ اٹھا لیتا، انسان نہیں پہچان رہا اس لیے فائدہ نہیں اٹھا رہا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جان رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی جان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاصم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کی رحمت ہے، تمام عالم کے لیے رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کے بھی رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جان رہے، نہیں جاننے کی وجہ سے فائدہ نہیں، پرندے جانتے تھے، اونٹ جانتے تھے، درخت جانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، معرفت ان کے پاس تھی تو فائدہ اٹھا لیتے، جاننے کے بعد فائدہ اٹھا لیتے، آپ جو نہیں جانے تو نقصان میں رہتے، نہیں جانے تو بے فائدہ رہتا، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ اپنی جو ہے نا حاجت کے لیے، قضائے حاجت، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف فرما ہوتے تو دور آبادی سے دور تشریف لے جاتے، دور آبادی جتنی جہاں بھی آبادی ہوتی ہے وہاں سے دور تشریف لے آتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے نا قضائے حاجت کے لیے جو ہے نا تشریف لے گئے، پھر وضو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اپنے دو موزے یعنی دو ساکس میں سے ایک جو ہے ساکس کو پہنا، اور اچانک ہوتا ہے کہ ایک جو ہے نا گرین کلر کا پرندہ آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسرا موزہ ہوتا ہے، دوسرا ساکس ہوتا ہے، وہ ساکس کو جو ہے نا اٹھا کر جو ہے نا دور لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسرا موزہ ہے اس کو لے لیتا ہے، پھر اسے نیچے پھینکتا ہے اٹھا کر، اور اس میں سے ایک سانپ نکلتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نا ساکس پہن رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ایک پرندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کا دوسرا جو معجزہ پہننے کے لیے ہوتا ہے اس کو لے کے چلے جاتا ہے، اور اس کو اوپر سے پھینکتا ہے، اس میں سے سانپ نکلتا ہے، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اس معجزے مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ تعالی نے کیسے کی، حالانکہ وہ ساکس میں سانپ تھا، ایک سانپ تھا، سیاہ سانپ، بلیک سانپ تھا، ایک پرندے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں، مطلب ایک پرندہ ہے، اڑنے والا پرندہ، اس کا کام اڑنا ہی ہے، وہ اللہ کے ذکر میں لگا ہے، مگر وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مصیبت دینے والی چیز ہے تو وہ اس میں شامل ہو جا رہا، نبی کریم آسمان میں اڑ رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایک ساکس میں، ایک موزے میں سانپ گھس گیا ہے، تو فوراً وہ آتا ہے، وہ اس کو اٹھاتا ہے، اس کو پھر دور لے آ کے ادب کے ساتھ اس کو دور پھینک دیتا ہے، تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری اس کو دی جاتی ہے کائنات کے اللہ کی طرف سے، تو وہ اس حفاظت کا جو ہے نا ذمہ داری لیتا ہے اور پوری کرتا ہے، مطلب اس کو جس کو بھی معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اتنا الرٹ ہو جاتا ہے، مطلب کائنات کی ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر ایک باطن میں یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ان کو ہوتی ہے، معرفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، یہ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے محبوب ہے، تو وہ ساکس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ وہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ اس میں سانپ نکلا، تو سرکار نے فرمایا یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے تکریم فرمائی، یہ عزت ادا فرمائی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ ہے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرماتے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، مطلب ایک تو ساکس میں سے سانپ نکل گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری تکریم فرمائی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر سرکار فرماتے ہیں اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ہیں، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو ہے نا موذی جانوروں سے، یعنی یہ جو موذی جانور جو پیٹ کے بل پیٹ کے بل چلتا ہے، اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، سرکار کی دعا ہے، طریقہ ہے کہ یہ جو موذی جانور ہے پیٹ پہ چلنے والے، یا سانپ ہے جو ہے نا سانپ جانور ہے، تو یہ جو ہے نا اپنی پیٹ پہ سے چلتا ہے، اس کو پیر نہیں ہوتے، تو سرکار فرمانے اے اللہ
میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے، اس موذی جانور سے، یعنی ہر وہ موذی جانور جو پیٹ سے چلتا ہے، سرکار پہلی دعا فرمائے کہ اس سے ہم جو ہے نا اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں، مطلب تیری پروٹیکشن میں آتے، تو ہی حفاظت کر سکتا ہے۔ یہ یقین سرکار ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہماری جو حفاظت ہوتی ہے مولا تیری حفاظت کرنے سے ہوتی ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں، جب تک تو حفاظت نہیں کرا نہیں ہوتی مولا، تو ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کیونکہ تو ہی ہمیں پروٹیکشن دے سکتا ہے۔ تو ہم بھی دعا کرنا ہر کام میں، سرکار یہاں پر سکھا رہے ہیں ہمارے آقا کہ ہر کام میں، ہر کام میں، ہر جانور سے، جانور تو یہ جانور تو ہے، ایک جانور ہے کہ ہمارے اندر بھی ایک جانور ہے، اس کا نام ہے نفس امارہ۔ اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ وہ ظاہری جانوروں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے ان کے شر سے، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے باطن کے جانور سے بھی، یعنی یہ ظاہری جانور سے بھی پناہ مانگنا ہے، باطن کے جانور سے بھی پناہ مانگنا ہے ہم کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سکھا رہے ہیں کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو ہی حفاظت کرتا ہے، اور یقین ہم کو ہونا کہ ہماری جو حفاظت ہوتی ہے، ہماری جو پروٹیکشن ہوتی ہے، اور ہماری جو سیفٹی ہوتی، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے تو ہی ہوتی، اور جب اللہ تعالیٰ نہیں چاہے تو نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے رجوع ہونا سکھا رہے ہیں کہ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، مولا سے رجوع ہونا، مولا کی طرح رجوع ہونا کہ مولا تو ہی ہمارا حاجت روا ہے، کیونکہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، اور لا الہ الا اللہ یہی بتا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بے نیاز نہیں ہے، اللہ ہی ہماری پروٹیکشن کرنے والا ہے، کیونکہ ہر چیز کا مالک اور خالق ہے۔ تو پہلی دعا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ تیری پناہ مانگتا ہوں ہر اس موذی جانور سے جو پیٹھ کے بل جو ہے نا چلتے ہیں، جو اسٹمک پہ چلتے ہیں، پیٹھ کے بل چلتے ہیں، تو یہ پہلی دعا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہر اس شر کے شر سے جو دو ٹانگوں پہ چلتا ہے، یعنی دو ٹانگوں پہ چلنے والے انسان جو سرکس انسان ہے، جنات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مولا سے مانگ رہے ہیں اے میرے مولا ہمیں اس کے بھی شر سے بچا دو، دو ٹانگوں پہ چلتا ہے اس کے بھی شر سے۔ تو ہم بھی یہ دعا کرنا کہ مولا ہر مخلوق کے دو شر، دو پیر، دو ٹانگوں والے ہو، یہ بغیر ٹانگیں والے ہو، اس کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا فرمائی اے اللہ ہر اس کے شر سے جو چار ٹانگوں پہ چلتے، یعنی چار ٹانگوں والوں سے بھی جو ان کے شر ہے ان سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں اللہ کے رسول، دو ٹانگوں والوں میں سے بھی، اور جس کے ٹانگیں نہیں ہے جیسے سانپ ہے، موذی جانور ہے، اس سے بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ کی پناہ کیا ہے؟ اللہ کی پناہ یہی ہے، یہ ایمان ہونا کہ اللہ ہی میرا کفیل و کارساز ہے، اللہ ہی میرا الہ ہے، اس کے سوا کوئی میرا حاجت روا نہیں ہے، اس کے سوا کوئی میرا مالک نہیں ہے، اس کے سوا کوئی میری مدد جو نا اور پریشانی دور نہیں کر سکتا۔ مجھے جو بھی مصیبتیں آئیں گی اگر وہ مصیبتوں کو دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اب یہ سانپ وہ ساکس میں سے نکلا تو اللہ کی طرف فوراً رجوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مانگ رہے پناہ۔ تو ہم جو ہے نا کوئی بھی کام ہمارے پاس کچھ صلاحیت ہوتی ہے، انسان کیا سمجھتا، مطلب کام کر رہے ہیں تو کام کرنے کی اصول یہ سمجھتا کیونکہ میں سالوں سے یہ کام کر رہا ہوں میں آسانی سے کر لے سکتا ہوں، یہ ہمارا غلط ایمان ہے۔ ہم کو یہ رجوع ہونا کام کوئی کرو یا نہ کرو، کوئی آتا یا نہ آتا ہو، ہمارا خصوصاً جب کام آتا ہو تو اور رجوع ہونا، کیونکہ اس میں کیا انسان کے اندر جب کام آتا بول کے اندر تھاٹ آتا تو تکبر میں چلے جاتا انسان، کام آتا یا نہیں آتا مولا کی طرف رجوع ہونا، مولا یہ کام میں میرے آسانیاں دے، آفس کے کام میں آسانی دے، گھر کے کام میں آسانی دے، تیرے اور تیرے محبوب کے حقوق ادا میں آسانی دے، مولا میں نہیں کر سکتا، تیرے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے میں آسانی دے، میں نہیں کر سکتا۔ یہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں دعا سکھائی، ہر معاملے میں مولا سے رجوع ہونا سکھایا۔ یہ رجوع کیا کرنا ہے؟ جتنا بندے کا ایمان ہوگا، جتنا یقین ہوگا، جتنا جو نا محبت ہوگی، جتنا لا الہ الا اللہ اندر ہوگا، اتنا بندہ رجوع ہوگا، مولا کو پکارے گا، مولا کو یاد کرے گا، مولا کی بندگی کو ظاہر کرے گا کہ مولا تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی رازق ہے، تیرے سوا کوئی مالک اور خالق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، تیری ذات بے نیاز ہے، تو ہی مدد کر سکتا ہے مولا۔ تو ایمان ہوگا تو مولا سے رجوع ہوں گے، ایمان ہوگا تو کوئی کام ہم کیا سمجھتے ہیں کوئی کام آسانی سے ہو جا رہا، مطلب کوئی مثال کے طور پر کوئی ٹشو اٹھا دیا آپ، کوئی جو ہے نا جانماز اٹھا دیے، کوئی جو ہے ٹفن باکس اٹھا دیے، چمچہ اٹھا دیے، ہم کیا سمجھتے ہیں ہمارے اندر یہ رہتا ہے کہ ہاں بھائی آسانی سے اٹھا لے سکتے ہیں۔ ہمارا ایمان یہ ہونا کہ مولا تیری مدد کے بغیر میں چمچہ کیا ٹشو بھی نہیں اٹھا سکتا ہوں، پولیتھین کور بھی نہیں سکتا، یہ تیری مدد چاہیے مولا۔ تو ہر کام میں مولا سے مدد مانگنا کہ مولا میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری پروٹیکشن میں آتا ہوں۔ اللہ کی پناہ کیا؟ اللہ کی پناہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کی پناہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح، یہ اللہ کی پناہ ہے کہ ایمان ہونا کہ ہر کام جو بھی ہو اللہ ہی کراتا ہے، اللہ کی مدد سے ہی کر سکتا ہوں، اور ہر کام میں یہ ہو کہ اللہ کرا رہا اور اللہ کے لیے ہو، یہ اللہ کی پناہ ہے۔ وہ اخلاص ہے کہ مولا کرائے اور مولا کے لیے ہو، اور مولا کے لیے ہو، مولا کی مدد کے بغیر کر نہیں سکتا ہوں، یہ ایمان ہمارا ہونا۔ تو کوئی مصیبتیں ہو، پریشانی ہو، خوشی کا موقع ہو،
ہر موقع میں مصیبت کے ہو یا خوشی کے مولا کی طرف اس طرح رجوع ہونا کہ مولا تیری پناہ میں آتا ہوں، تو ہی کر سکتا ہے، تیرے سوا کوئی نہ کر سکتا، کوئی آسان کام بھی ہو مشکل کام بھی ہو تیرے لیے تو سب کام آسان ہے، تو قدرت والا ہے۔ ہمارا یقین ایسا ہونا، ہمارا رجوع مولا سے ایسا ہونا، ہر کام میں ہر مصیبت میں صبح اٹھو شام اٹھو دعاؤں کے ساتھ، صبح اٹھ رہے ہیں ہم دعا کریں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریف مولا کے لیے جو نا مرنے کے بعد مجھے زندگی دی۔ اب مولا کی طرف بندہ ایک طرح رجوع ہو رہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا سے کہی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تیری طرف لوٹنا ہے، مطلب موت کے بعد مجھے زندگی دی، میں سو گیا تھا میں مر گیا تھا، پھر اس کو میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے حیات دی، تو ہی دے سکتا ہے، تو ہی مجھے نیند دے سکتا، پھر تو ہی مجھے جگا سکتا ہے۔ سوتے وقت دعا کر رہے اللہم بسمک اموت و احیا، تیرے نام سے جیتا ہوں اور تیرے نام سے مرتا ہوں، مطلب یہ ایمان کے ساتھ سو رہا ہونے کے مطلب تیرے سلانے سے ہی سو سکتا ہوں، اگر تو نہیں سلایا تو میں رات بھر بھی جگ گیا تو میں نہیں سو سکتا ہوں، میں اپنی خودی سے نہیں سو سکتا ہوں، تیرے سلانے سے سو سکتا ہوں، اور جب تو سلا دیا تو ہمیشہ کے لیے بھی سلا سکتا، تو سلا دیا تو ٹیمپرری بھی سلا سکتا، تو سلا دیا تو بے ہوشی کی نیند بھی ہو سکتی، تو سلا دیا تو کوما میں بھی جا سکتا، مولا تو تیرے سلانے سے مطلب بندے کا ایمان کی ہونا کہ ہر کام میں مولا ہی حاجت روا ہے۔ ہم جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں اس کو پریکٹیکلی لائف میں ہر عمل میں لے کے آنا، یہی یقین کے ساتھ مخلوق محتاج ہے اور مالک صرف اللہ ہے، بے نیاز صرف اللہ ہے، اور ہم حاجت مند ہیں ہر کام میں، نیند کے لیے بھی حاجت مند ہے، نیند سے اٹھنے کے لیے بھی حاجت مند ہے۔ کئی بندے ہیں سو جاتے ہیں اٹھتے نہیں، انتقال ہو جاتا ان کا نیند میں، اللہ تعالیٰ ان کی روح نکال لیتے، اللہ تعالیٰ وقت لکھ دیے نکال لیے، مگر امپورٹنٹ کیا ہے بندہ ایمان کے ساتھ سو جائے کہ اللہ میرا حاجت روا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اس کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں، یہ یقین کے ساتھ سونا، اور اٹھنے کے بعد بھی پھر یہ یقین ہونا کہ اللہ تعالیٰ اٹھایا، اللہ تعالیٰ ہی سلایا، اور زندگی بھی اللہ تعالیٰ دیا، اور پھر بندے مولا سے دعا بھی کرنا کہ مولا جیسا تو میری موت جو نا میرے نیند کو مجھے نیند سے پھر بیدار کیا، میرے جو ہے نا اندر غفلت کو بھی جو نا اس کو جو نا توجہ میں تبدیل کر دے، اور میری جو نا ذکر جاری کر دے، تیری طرف رجوع ہونا آسان ہو مولا، میری انانیت کو موت دے دے اور میری بندگی کو زندگی دے دے۔ اب بندہ جو ہے نا مولا کی طرف رجوع ہونا جیسا رجوع ہونے کا حق ہے، تو ہر کام میں کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے رجوع ہونا سکھائے۔ اب یہاں پر رجوع کیسا ہو رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مانگ رہے مولا سے، تیری پناہ میں آتے ہیں یہ موذی جانور سے شر سے، اور دو ٹانگوں والوں کی شر سے، اور چار ٹانگوں والوں کی شر سے، یعنی چوپایوں سے، جانوروں سے، انسانوں سے، جنات سے، ہر مخلوق جس سے شر ہوتا ہے مولا ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، کیونکہ تیری ہی پناہ ہے جو ہم ان سے بچ سکتے ہیں، ورنہ اگر تیری پناہ سے ہٹ گئے تو ہر مخلوق کے ہم جو ہے نا شکار ہو جائیں گے۔ تیری فضل و کرم، تیری مہربانی اور تیرا عرش اور تیرا شہادو چاہیے، تیرا جو نا تیری مہربانی چاہیے، تیری الوہیت کا فیضان چاہیے، ہم ان سے بچ سکے، تو یہ ہم دعا کرنا۔ تو ایمان کیا کرتا؟ ایمان اظہار فرماتا، ایمان جب ہو جاتا اللہ میرا مالک ہے۔ پرندوں کا ایمان ہے اللہ پر بھی ہے، صبح جاتے ہیں اور بغیر پیٹ خالی ہو کے جاتے ہیں، اور شام میں سرکار فرماتے ان کا توکل ایسا ہے پیٹ بھر کے آتے، توکل ان کا ایسا ہے کہ خالی پیٹ جا رہے ہیں صبح صبح، مگر شام میں رات میں پیٹ بھر کے کھانا کھا لے کے آ رہے ہیں، اور کل کا کچھ بھی نہیں ہے، ان کا یقین ہے۔ اور ہمارا یقین کیا ہے؟ صبح شام 3 ٹائم 4 ٹائم بھی کھا کے ہم بول رہے ہیں ہم کھائے نہیں، ہم ناشکری کرتے ہیں، ہم کو یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا، اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے، ہم کو مطلب ہمارے اندر شکایتیں کیوں ہیں؟ ہمارا ایمان اللہ پہ نہیں مخلوق پہ ہو گیا، مخلوق کی لذت میں، کھانے کی لذت میں، کھانے کی بندگی میں، مخلوق کی بندگی میں، اور اس پہ ہمارا ایمان ہو گیا، تو اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ سمجھ ایمان والا کیا کرتا؟ اللہ کے بغیر میرا کوئی گزارا نہیں، اللہ ساتھ ہے یہ احساس نہیں ہے تو میں مر گیا سمجھتا ہوں نہیں، اللہ ساتھ ہے یہ احساس مل گیا تو شکر ادا کرتا، مولا تو یہ احساس دیا، تو ساتھ ہے میرے، تو قریب ہے، میں دیکھ رہا، تو ہے تو بس ہے، بس کوئی چیز کی مجھے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تو ہی میرا حاجت رہا ہے، جب تو ہے تو سب کچھ میرے ساتھ ہے، اب جب تو ہی نہیں ہے تو کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے۔ تو یہ ایمان کے ساتھ، کیونکہ عبادت کیا ہے؟ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر جیسا اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ نہیں کر سکتا تو جان لے تو اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، تو کم از کم ہماری شروعات یہ ہو اللہ میرے کو دیکھ رہا ہے، اللہ میرے کو دیکھ رہا ہے، مطلب ہر حاجت کا اللہ تعالیٰ، میری ہر حاجت کا اس کو علم ہے کہ مجھے کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، میری کیا بہتری ہے، مجھے کہاں جانا بہتر ہے، کہاں رکنا بہتر ہے، یہ سب میرے مولا کو معلوم ہے، میرے پیدا کرنے والے کو معلوم ہے۔ یہ ہمارا احساس ہونا کہ اللہ میرے کو دیکھ رہا، میرے لیے کافی ہے، اللہ میرا حاجت روا میرے کو کافی ہے، تمام میری بچپنے سے لے کے مرنے تک، مرنے کے بعد تک، قیامت میں عرش جب ہم قیامت برپا ہوگی اور مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، تمام کی تمام حاجت اللہ تعالیٰ میری بہتر جانتا ہے، اس کے تمام حوالے میں کرتا ہوں، بس میرا کام کیا ہے؟ جو حکم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، میرا کام کیا ہے؟ مولا کو پہچاننا، جہاں بھی جاؤں میں مولا کو پہچانوں، اپنے آپ کو پہچان لوں، مولا کو پہچان لوں، اپنے آپ کو پہچان لوں میں حاجت مند ہوں، ضرورت مند ہوں، محتاج ہوں، اور مولا کو یہ پہچانوں کہ وہی میرا کفیل و قارص ہے، وہی میرے درد کو سمجھ
سمجھ سکتا, وہی میری تکالیف کو سمجھ سکتا, اس کے سوا میرا درد اور احساس کو سمجھنے والا نہیں ہے. یہ ایمان ہمارے اندر ہونا, یہ ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے مصیبتیں پریشانی آ رہی, یہ ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے ہمارا کو چھوٹی سی چھوٹی چمٹی کاٹ دی تو پریشان اور ہیبت میں آ جا رہے. یہ ہیبت اس لیے آ رہی, وہ دنیا کی محبت, دنیا کی لذت اور چاہت ہے. تو جو نبی کا دامن پکڑ لیتا ہے, نبی کے دامن کو پکڑنے والا فلاح پا جاتا ہے, نبی کی اطاعت کرنے والے کو کامیابی ملتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت نہیں کرتا وہ ذلیل رسوا ہوتا ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. کتنا بھی پڑھا لکھا رہ دو, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے تو وہ بیکار ہے. کتنا بھی ہم اپنی اولاد کو سائنٹسٹ ڈاکٹر بنا لو, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس کے پاس نہیں ہے تو سب بیکار ہے. کتنا بھی اچھی ڈگری, کتنے بھی اچھے پراپرٹیاں ہو جان دو, کتنی بھی اچھی گاڑیاں ہو جان دو, کتنے بھی کتنے محلات ہو یا منسٹر ہو جان دو, اگر ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہم نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی محفلیں نہیں ہے, تو سب کے سب بیکار ہے. کیونکہ اللہ کے بعد سب سے مالدار چیز, مالدار وہی ہے جو نبی کی اطاعت کرتا, کیونکہ نبی کی اطاعت کرنے والے کو فلاح کامیابی ہے. اور نبی کو ناراض کرنا اور نبی کی اطاعت نہیں کرنا ذلت کا سبب ہے. ذلت اور رسوائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ نبی کی اطاعت نہیں کرنے سے ہوتی ہے. جب ہم نبی کو چھوڑ دیے تو سب کچھ ہمارے سے لے لیا جاتا, ذلت کی زندگی ہوتی, اور آخرت میں بھی ذلت ہوتی, اور دنیا میں بھی عذاب ہوتا, آخرت میں بھی عذاب ہوتا. ظاہری عذاب تو نہیں ہوگا مگر باطنی عذاب ہوگا. باطنی عذاب کیا ہوگا؟ نیکیاں کریں گے لذت محسوس نہیں کریں گے, گناہ کریں گے شرمندگی محسوس نہیں کریں گے. عبرت ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں عبرت, لوگ بیمار پڑ رہے ہیں عبرت حاصل نہ کریں, ایمبولینس سے جاری عبرت حاصل نہ کریں, مر رہے ہیں لوگ, مر رہے ہیں مگر انتقال کر رہے ہیں, پردہ فرمان پھر بھی عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ ہمارے خلق پر عذاب ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم احترام نہیں کر رہے ہیں. یہ ربیع الاول شریف کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ویسے تو ہر مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کرنا ہے, مگر خصوصاً یہاں پر اولیاء اللہ, تمام اللہ والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کی محفلیں کرتے, درود کی محفلیں کرتے, خوب خوب یاد کرتے, اللہ کے احسانات کا شکر ادا کرتے. احسانات کو ادا تو نہیں کر سکتے مگر کم از کم اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ میرے محبوب کو جو بھیجا, احساس کر لو کہ میں اپنی اتنی بڑی امانت بھیج دیا, اتنے بڑے جو نا اتنی بڑی چیز کو تم پر بھیج دیا کہ تمہارے دل سے ان کا کام کیا ہے کہ ظاہر باطن پاک کرتے ہیں, نشانیاں دکھاتے ہیں, حکمت دیتے ہیں اور قرآن کی تعلیم دیتے ہیں, اللہ کو دے دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نا کمال ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا احسان ہے, ہم احساس نہیں کر رہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور مخلوق ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب و احترام کرتی ہے. جیسا ہم دیکھیں یہاں پر صحابہ کرام کو حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ, سیم واقعہ ہے مگر دوسری روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں موزوں کو پہننے کے لیے منگوائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موزہ جو ہے نا ساکس پہن لیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی موزہ پہن لیا, ایک کوا آیا, اور کوا آ کے جو نا دوسرا موزہ جو ہوتا ہے, دوسرا ساکس ہوتا ہے سرکار کا, وہ اٹھا کر لے آتا ہے اور اوپر سے پھینک دیتا ہے. اس موزے پہ جو ہے نا ایک سام نکلتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں, یہ جو شخص اللہ اور اس کے آخرت پہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے موزے کو جھاڑے بغیر نہ پہنے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم فرمایا کہ ہم جب بھی ساکس پہنے, ابھی ساکس جب بھی پہنے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کو جھٹک کر پہنے, اس کو جھاڑ کر پہنے. یہاں پر ہمارے آقا کی سنت, خوبصورت سنت ہے کہ یہ اسی لیے کہ اس میں شاسام, اس میں کوئی نقصان دینے والی چیز ہو سکتی ہے, تو جھٹکنے کی سنت یہاں پر بتائی گئی ہے. اور ہمارے آقا فرما رہے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے, یعنی ایمان رکھتا ہے, تو ایمان رکھنے والے کو چاہیے کہ ایمان والا یہ کام کرے کہ اپنی موزوں کو جھاڑ کر رکھے. اب یہاں پر ایک کووا تھا, پرندہ, کالا پرندہ, اس کو عقل نہیں ہے, شعور نہیں ہے, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موزوں کو دیکھا, اس میں سام تھا, تو فوراً اللہ کی اطاعت کے لیے فوراً چلے گیا, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, اور اللہ کی اطاعت یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کسی کے محتاج نہیں ہے, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری اس نے لی. فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں گیا, وہ پرندے نے موزے کو اٹھایا, موزے کو اٹھا کر اس کو پھینک دیا اوپر سے, اس میں سے سانپ نکلا. مگر سرکار کی ایک حدیث بھی مل گئی, سنت بھی مل گئی کہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر جو ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے جو ساکس ہے اس کو جھاڑے بغیر نہ پہنے. تو کائنات کی ہر مخلوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے الرٹ میں ہے. کائنات کی ہر شے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت رکھتی ہے, اور ہر شے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا ایک ہوا میں اڑنے والا کووا ہے, مگر جو کووا ہے کالا ہے, اس کو عقل نہیں ہے, مگر وہ بھی جانتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور وہ بھی جانتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کتنی ضروری ہے, اور اپنے اوپر ذمہ داری کو فرض سمجھتا ہے. وہ ایک پرندہ ہے, مگر جب آپ کی حفاظت میں لگ گیا تو ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا سنتوں کی حفاظت اپنی زندگی میں, دین کی حفاظت اپنی زندگی میں لانا. یہاں پر ایک کووا جو ہے نا کام میں لگ گیا. ہمارا بھی کام ہے انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ دین کو اپنے اندر حفاظت سے رکھنا. وہ دین کے چور بھی ہے, وہ دین کے بٹے باز بھی ہے, تو ہمارا نفس کو پاک کرنا,
ہمارے دل کو پاک کرنا، ہماری روح کو پاک کرنا، وہ سنتوں کو، وہ دین کو ہمارے اندر جو ہے نا اپنے ظاہر میں اس کو حفاظت کرنا، اپنے باطن میں اس کو حفاظت کرنا۔ کوا عام پرندہ ہے، مگر آسمان سے دیکھ لیا کہ آسمان سے دیکھ لیا کہ سانپ ہے، تو سانپ سرکار کو تکلیف نہ دے تو فوراً حاضر ہوگا۔ تو ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے تو ہمارا بھی کام کیا ہے کہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرضی ہے اس کو زندگی میں لے کے آنا، کیونکہ کائنات کی ہر مخلوق چوکنا رہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، کیونکہ ہر مخلوق جانتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ۔ اور یہ موضع کیا ہے؟ موضع ایک کلوتھ ہے، ایک لباس ہے، ایک لباس ہے، اور اس میں چھپا ہوا جو ہے نا سانپ رہتا۔ اب اس میں سانپ تھا، مگر ہمارے اندر بھی، ہمارے دل میں بھی ایک چھپا ہوا سانپ ہے، اور ہمارے جسم میں بھی ایک سانپ ہے، جسم بھی ایک لباس ہے، ایک لباس ہے، اس میں بھی ایک سانپ ہے، اس کا سانپ کا نام نفس امارہ ہے۔ وہ نفس امارہ کیا کرتا ہے؟ وہ خواہشات، ہرس، تکبر، انانیت پہ لگاتا۔ اب وہ دل پہ اس کا اثر ہوتا ہے اور دل میں دنیا کی محبت آتی ہے، تو وہ دل کو بھی جھاڑتے رہنا، جھٹکتے رہنا، نبی کی سنت کے ذریعے اس کو پاک صاف کرتے رہنا۔ اس میں جو نا نفس امارہ کی جو نا نفس امارہ کا اثر ہونے نہیں دینا اس کو، وہ نفس امارہ کو ایسا ٹرین کرنا اولیاء اللہ کی صحبت میں کہ وہ نفس امارہ جو نیکیوں سے نفرت کرتا، گناہوں سے محبت کرتا، اس کو نفس مطمئنہ بنانا اولیاء اللہ کی صحبت۔ نفس مطمئنہ کیا کرتا ہے؟ نیکیوں کا شوق رکھتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا شوق رکھتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شوق تھا، یہ نفس مطمئنہ ہے۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارے اندر جو سانپ ہے، سانپ کا کام ڈسنا ہے، اور جو سانپ اور جو نفس امارہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو ضرورت سے زیادہ چیزیں دے، اس کی خواہشات کو پورا کر دے، تو سانپ کی طرح ڈستا۔ ہمارے اندر جو سانپ ہے وہ سانپ کی طرح کب ڈستا؟ اس کی ہر خواہش کو پوری کرو، اس کو جو ہے نا نیند کی تھوڑی ضرورت ہے، اس کو نیند زیادہ سے زیادہ دے دو، تو انہیں ڈستا، انہیں مطلب انہیں ڈستا کیا؟ اللہ کی نافرمانی کراتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کراتا ہے انہیں۔ تو نفس امارہ ہمارے اندر دعا کرنا اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے سلسلے میں ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے، تو اس سانپ جیسا ڈستا، تو وہ ہمارے اندر جو سانپ ہے نفس امارہ، اس کو ایسی ٹرین کرنا اولیاء اللہ کی صحبت میں کہ اس کی خواہشات جو ہو رہی ہے، وہ جو حسد کر رہا، نفرت کر رہا، وہ جو بغض رکھ رہا، شرک رکھ رہا، کینہ اس کے اندر ہے، یہ سب نکالنا اولیاء اللہ کی صحبت میں، اور وہ نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنانا۔ نفس مطمئنہ کیا کرتا ہے؟ نفس مطمئنہ راضی رہتا اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی رہتا، اور نفس مطمئنہ کا یہی رہتا کہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسا اپنی جان مال ہر چیز قربان کروں، کیسا اپنی اطاعت میں لگاؤں اور اللہ کو راضی کروں، یہی یہی اس کا مقصد ہوتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی زندگی جب ایمان نہیں لائے تھے، پہلے ان کا نفس نفس ہمارا تھا، نفرت کرتے تھے، حسد تھا ان کے اندر، بغض تھا ان کے اندر، شرک ان کے اندر تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نفس ہمارا کو، ان کے دل سے دنیا کی جو محبت تھی اس کو نکالا اور دل کو پاک صاف کیا، پھر دل کو پاک صاف کر کے ان کی روح کو ایسا مشاہدہ کرا کہ وہ ہر جگہ دیکھتے تھے صرف لا الہ الا اللہ دیکھتے تھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے۔ تو جو بندہ ہر جگہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتا ہے، اس کا نفس پاک ہو جاتا ہے، اس کا قلب پاک ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نفس اس کا نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ وہ اس کو کسی بھی حال میں رکھو، کوئی چیز ان سے چھین لو یا کوئی چیز ان کو دے دو، ان کی حالت کیفیت مولا کی طرف ایک ہی ہوتی ہے، کیونکہ ان کا ایمان یہی ہوتا ہے کہ جو دینے والا ہے انہیں لینے والا ہے، لینے والا جو ہے نا مالک اللہ ہی ہے، دینے والا بھی مالک اللہ ہے، تو مالک پر راضی رہتے، اور راضی مالک پر بھی نہیں رہتے، دین سے بھی راضی رہتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی راضی رہتے، ان کا دل مطمئن رہتا، اور اس لیے ان کے بارے میں کہا گیا اللہ بھی ان سے راضی، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی، اس لیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے اپنی ہر چیز کر دی، اپنی جان مال سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ تو ہمارا بھی کام ہے اپنے نفس کو، اپنے قلب کو، اپنی روح کو وہ کام میں لگا جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے مولا کی پہچان کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو تین چیزیں دی، جسم، قلب، روح۔ ہم جسم کو نماز میں لے کے جا رہے ہیں کیونکہ جسم کو نماز لینا ہے، فرض سمجھ رہے ہیں، نماز سمجھ رہے ہیں، نماز میں کیا ہے؟ جسم بھی حاضر ہونا، دل بھی حاضر ہونا، روح بھی حاضر ہونا، یہ نماز کہلاتی ہے۔ جسم، قلب، روح کی عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند، محبوب اور مقبول ہے۔ یہ اس کو لے کے جانے کے لیے اس کو جسم کو صاف کرنا پڑتا، قلب کو صاف، جسم کی صفائی ہمیں معلوم ہے مگر دل کی صفائی نہیں معلوم، روح کی صفائی نہیں معلوم، نفس کی صفائی نہیں معلوم، یہ اولیاء اللہ کے پاس ملتا ہے کہ یہ صاف کر کے جب بندہ نماز میں جاتا ہے تو جب اس کا مصداق بنتا ہے تو اللہ کی عبادت اس طرح کر جیسا اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر نہیں کر سکتا تو جان لے اللہ تیرے کو دیکھ رہا، تو انہیں یہ شروعات کے ساتھ کرتا ہے کہ اللہ میرے کو دیکھ رہا ہے بول کے نماز میں کرتا ہے، اور جب اللہ دیکھ رہا بندے کو احساس ہو جاتا ہے تو اس طرح ایک اولیاء اللہ مثال دیتے ہیں کہ ایک دولہا جو شادی میں دولہا رہتا ہے، دلہن ہوتی ہے، وہ کیسا حوالے ہو جاتے ہیں، ان کو احساس ہوتا ہے کہ تمام یہ سووں کے سو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو اپنے آپ کو سنوارنے میں لگتے ہیں۔ دوست دولہا ہوتا ہے، بوجھتے بوجھتا کیسا دکھ رہا ہوں، کچھ کمی تو نہیں ہے، لوگ میری فوٹو لے رہے ہیں، ویڈیوگرافر لے رہے ہیں، تو اس کو احساس ہوتا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں تو سستا سورتا اور جو ہے نا وہ ان کی جو پسند ہے اس کے اندر لانے کی کوشش کرتا کہ ایسی چیز نہ ہو جائے جو ان کو ناپسند ہو، دولہا بن کے رہتا ہوں، اس کا کام دولہا بن کے رہنا ہے۔ تو ایمان والا بھی کائنات کا دولہا ہے،
وہ دولہا ہے، انہیں اس کا احساس ہوتا کہ اللہ میرے کو دیکھ رہا، اللہ میرے کو دیکھ رہا، اللہ میرا جو نا حاجت روا ہے، حاجت روا میرے کو دیکھ رہا، تو انہیں کیا کرتا، بندہ بن کے رہتا، بندہ بن کے رہتا، محتاج بن کے رہتا، حاجت مند بن کے رہتا، ضرورت مند بن کے رہتا. جب دولہا پوری جو ہے نا شادی خانے میں سب اس کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ احساس رہتا. یہ ایمان والے کو بھی احساس رہتا کہ مخلوق کی پرواہ نہیں کرتا، انہیں مولا میرے کو دیکھ رہا، تو مولا میرے کو دیکھ رہا، تو وہ دیکھنے کا احساس پہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہوں، اپنی کیفیتوں کو پریزنٹ کرتا کہ مولا میرے کو دیکھ رہا، مالک میرے کو دیکھ رہا، میرے پاس جو کچھ ہے مولا کا ہے بول کے بولتا ہوں. میں قوت میرے پاس جو ہے مولا کی ہے بولتا، حیات میرے پاس جو کچھ ہے مولا کی ہے بولتا. تو وہ دیکھنے کے احساس پہ اپنے اندر کیفیت پیدا کرتا انہیں، یا اور مولا کے حوالے کرتا، یہ تیرا دیا ہوا ہے، مولا کا دیا ہوا ہے، یہ دیکھ رہا ہوں تو مولا دکھا رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، یہ جو میرے پاس آنکھ ہے یہ مولا کی ہے، کان ہے مولا کی ہے، زبان ہے مولا کی ہے، جسم ہے مولا کا ہے. تو عبادت یہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہی تعلیم دے کے تربیت کا طریقہ یہ تاکہ دل کو نفس کو صاف کیا. تو وہ ایسے ہو گئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز ان کا حالت یہ تھی کہ ایک جنگ میں تیر لگ گیا، تیر نکالا تو تکلیف ہو رہی، تو کسی نے کہا کہ نہیں ان کو نماز پڑھنے دو، جب نماز پڑھیں گے تب نکال لیں گے. کیوں نماز پڑھے حضرت علی رضی اللہ عنہ؟ تو نماز پڑھتے پڑھتے جب آپ پڑھ رہے تھے آپ کو تیر نکالا گیا، نماز بھی آپ کی ہو گئی، آپ کو پتا بھی نہیں چلا، کیونکہ آپ ایسی اعلیٰ عبادت میں تھے، اللہ کو دیکھ کر عبادت کرنے والوں میں تھے. جب دیکھ کر کرتے یا دکھ کر کرتے بندے کو احساس نہیں ہوتا کوئی تکلیف سامنے آزو بازو سے ہو رہی، تیر بھی نکال لیا گیا. تو ایسی ٹرین کرے تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو. اب ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی طرح ہم بھی اپنے دل کو نفس کو پاک کریں. ہم کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ظاہری اور باطنی سنت میں اپنے آپ کو مولا 5 وقت نماز دیے، اٹینڈنس دلائے کہ مولا تیری بارگاہ میں حاضر ہے، جو کچھ ہے ہمارے پاس ہے تیرا ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا رازق ہے، یہ تیرے محبوب نے بتایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے کچھ چھیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے وہ نبی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے رکھ لیتے. آخر میں مولا سے دعا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی محمد وسلم. اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ہمارا، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، ہماری شادی کو قبول فرما، اس میں جو غلطیاں ہوگی معاف فرما مولا، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی محمد وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا